बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने वाला हूँ जो कि है सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के तारीख़ी हमले, जिसमें उन्होंने पहला हमला जो था वो अगस्त 1001 ईस्वी में 10,000 मुंतखब घुड़सवार फ़ौज के साथ इसने गज़नी से पेशावर की तरफ पेशकदमी कर दी। यहाँ पर लाहौर का राजा जयपाल 12,000 घुड़सवार और 30,000 प्यादा फ़ौज और 300 हाथों के हमरा इसके मुकाबले पर आया। दोनों फ़ौजों के दरमियान जंग शुरू हो गई। हिंदू बड़ी बेबाकी से लड़े, लेकिन आखिरकार वो महमूद गज़नवी के मुनज़्ज़म घुड़सवार दस्तों के सामने पसपा हो गए और इन्हें शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। मैदान जंग में इनके 5,000 सिपाही मारे गए। जयपाल और इसके 15 सरकर्दा सरदारों को महमूद गज़नवी ने कैदी बना लिया। इस फतह से महमूद गज़नवी को बहुत ज़्यादा शोहरत और दौलत हासिल हुई। माल गनीमत में हीरे जवाहरात से मज़ीन 16 हार भी इसके कब्ज़े में आए, जिनको सिर्फ जयपाल ज़ेब-ए-तन करता था। इनकी मालियत 82,000 पाउंड थी। इस फतह के बाद महमूद गज़नवी ने बठिंडा की तरफ पेशकदमी की और इसके किले पर हमला करके इसे फतह कर लिया। आइंदा मौसम बहार में इसने जयपाल को इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वो इसे सालाना खराज अदा करेगा, लेकिन इसने इसकी पंजाब की तरफ पेशकदमी के दौरान मुखालफत करने वाले अफ़गान सरदारों को तहत कर दिया। ज़ईफ़ हिंदू राजा जयपाल ने महमूद गज़नवी की तरफ से होने वाली शिकस्त की वजह से ज़िल्लत महसूस करते हुए और अपने आप को हुकूमत करने का नाअहल समझते हुए अपने बेटे आनत पाल की हिमायत में दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर लिया और अपनी तैयार करदा चिता पर देवताओं के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दी। दूसरा हमला जो महमूद गज़नवी ने किया था दोस्तों, वो 1004 ईस्वी में सिस्तान में एक फ़ौजी मुहिम से वापस आने के बाद ये देखा कि हिंदुस्तान से खराज मुकम्मल तौर पर अदा नहीं किया गया। लाहौर के राजा आनंदपाल ने अपना हिस्सा अदा कर दिया था, लेकिन भाटिया के एक बाजगरार राजा बीजी राय ने अपना हिस्सा रोक लिया और मुसलमानों से नहायत तिलख रवैया इख्तियार करने के अलावा इन गवर्नरों से छेड़छाड़ करने लगा, जिन्हें महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान में तैनात किया था। महमूद गज़नवी मुल्तान के रास्ता से राजा के इलाके में दाखिल हुआ। इसने देखा कि भाटिया को एक नहायत बुलंद फैसल से किला बंद किया गया है और इसके इर्द गिर्द एक गहरी और कशादा खंदक है। राजा ने अपने राजपूत फ़ौज को जंग के मुताबिक तरतीब दिया और हिंदुस्तानी मुसलमानों से इस कदर बेबाकी से लड़े कि लगातार 3 दिनों की झड़पों में मुखरालज कर पसपा हो गए। तमाम मजबूत मोर्चों पर हिंदुओं का कब्ज़ा था और मुसलमानों को इस कदर नुकसान का सामना करना पड़ा कि वो अब मैदान जंग को छोड़ने की तैयारी करने लगे। आखिरकार चौथे रोज़ महमूद गज़नवी ने अपनी फ़ौज के सामने अपना रुख मक्का मुकरमा की तरफ किया और सजदे में गिर गया और अपने हाथ दुआ के लिए फैला दिए। इसने चिल्ला कर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फतह की बिशारत दे दी है। इसने बज़ाते खुद बड़े हमले की क़यादत की। सिपाहियों के ज़बरदस्त नारों से फ़िज़ा गूंज उठी और मुसलमानों ने इस कदर शिद्दत से हमला किया कि दुश्मन को शहर के दरवाज़ों तक धकेल दिया गया। अगली सुबह भाटिया के किला को मुकम्मल तौर पर महसूर कर लिया गया और सिर्फ चंद दिनों में चारों तरफ की खंदकों को भर दिया गया। बीजी राय ने जब यह देखा कि अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखना नामुमकिन हो गया है, तो इसने किला को खाली कर दिया और इसके दिफा के लिए एक मुख्तसर सी छावनी को वहां छोड़ने के बाद इसने अपने बाकी मानदा दोस्तों के हमरा दरियाए सिंध के किनारों पर आगे जंगल में पनाह ले ली।
محمود غزنوی کی فوج کے ایک دستے نے جنگل میں اس کا تعاقب کیا۔ انہوں نے اس کے مورچے پر حملہ کیا اور اسے تنگ گھاٹیوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بہترین دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور جب اسے قیدی بنایا جانے لگا تو اس نے اپنی تلوار سے اپنی زندگی ختم کر لی۔ اس کے پیروکار جنہوں نے اپنے آقا کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کی، ان میں سے بے شمار کو تحقیق کر دیا گیا۔ ایک حملے کے ذریعے بھاٹیا پر قبضہ کر لیا گیا۔ 280 ہاتھی، بے شمار غلام اور دیگر مال غنیمت بادشاہ کے ہاتھ لگا اور وہ ایک فاتح کی حیثیت سے غزنی کی طرف لوٹا۔ تیسرا حملہ ملتان کے پہلے مسلمان حکمران شیخ حمید سعدی نے امیر سبکتگین کی اطاعت کر لی تھی اور اسے خراج ادا کرتا تھا۔ اس کے بعد ناصر کا بیٹا اور اس کا پوتا ابو الفتح داؤد غزنی کے سلطان کا متی رہا، لیکن 1005 عیسوی میں اس نے لاہور کے راجہ آنند پال سے ساز باز کر کے اطاعت کا جوا اتار پھینکا۔ اب محمود غزنوی نے ملتان کو دوبارہ فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، لہٰذا موسم بہار کے آغاز میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ اس نے اس مقام کی طرف پیش قدمی کی۔ پشاور کی پہاڑیوں میں آنند پال کی فوجوں نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن غزنی کی فوج نے انہیں زبردست شکست دی۔ غزنوی کی فوج نے انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا اور دریائے چناب کے کنارے پر سودرا کے قصبہ تک ان کا تعاقب کیا۔ آنند پال اپنے دارالحکومت کو چھوڑ کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ محمود غزنوی بٹھنڈا کے راستے ملتان کی طرف بڑھا اور 7 روز تک اس کا مکمل محاصرہ کیا۔ آرکار داؤد کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس وعدے پر معافی دی گئی کہ وہ 20,000 طلائی درہم سالانہ خراج کے طور پر ادا کرے گا۔ ہو سکتا ہے سلطان ہندوستان میں اپنا قیام طویل کر لیتا، لیکن اس کے سسر اور کاشغر کے بادشاہ الق خان کی طرف سے اس کے مغربی علاقوں پر حملے کے باعث اسے مجبوراً غزنی کی طرف لوٹنا پڑا۔ اس نے ہندوستان کے معاملات ایک ہندو شہزادے سیوک پال کے سپرد کیے، جو پشاور کے حاکم ابو علی کے اثر و سوگ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ چوتھا حملہ سلطان کے نائب سیوک پال کی بغاوت نے محمود غزنوی کو 1005 سے 1006 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان کی سرزمین پر لا کھڑا کیا، کیونکہ اس نے سلطان کے تمام افسروں کو ان کے محکموں سے نکال دیا تھا۔ محمود غزنوی نے سب سے پہلے اپنے دستے کے ایک حصے کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ دستوں نے ہندو فوج کے سامنے غیر متوقع طور پر ظاہر ہو کر انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا۔ سیوک پال کو قیدی بنا لیا گیا اور اسے 4 لاکھ درہم جرمانے کے طور پر ادا کرنے پر مجبور کیا گیا اور ساری زندگی سرکاری قیدی کے طور پر رکھا گیا۔ 5واں حملہ ملتان کی بغاوت میں آنند پال کی حمایت اور غدارانہ رویہ محمود غزنوی کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ چنانچہ 1008 عیسوی میں موسم بہار کے اوائل میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ ایک عظیم مہم کے سلسلے میں ہندوستان کی طرف گامزن ہوا۔ آنند پال جو مسلمانوں کی طرف سے باخبر تھا اور اسے سابقہ نقصانات ابھی تک یاد تھے، اس نے ہندوستانی راجاؤں میں مذہبی جوش و خروش پیدا کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ ارض مقدس سے اپنے مشترکہ دشمنوں کو نکالنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا اور اجین، گوالیار، کنوج، دہلی، اجمیر اور کالنجر کے راجاؤں نے اپنی دستیاب فوجوں کو جمع کیا اور دریائے سندھ کی جانب پیش قدمی کر دی۔ پنجاب کی سرزمین میں جمع ہونے والے سب سے بڑی فوج پشاور کی سرحدوں پر میدانوں کے سامنے نمودار ہوئی، پھر ہر روز اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جنگ کی تیاریوں کے لیے ملک کے ہر علاقے سے مال و زر مہیا کیا گیا اور اس قدر رحب الوطنی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ملک کے طول و عرض سے ہندو عورتوں نے اپنے زیورات پگھلا کر قومی مقصد کے لیے ذرائع فراہم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی صورت میں روانہ کیے۔ پنجاب کے شمال مغربی پہاڑی علاقہ کے ایک طاقتور قبیلے کھکھڑ کے افراد 30,000 جنگجوؤں کے ہمراہ متحد فوجوں میں شامل ہو گئے۔ اسلامی فوجیں چاروں طرف سے گھر گئیں تو انہوں نے عام حملے کے خدشے کے پیش نظر خود خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں فوجیں 40 روز تک آمنے سامنے بے حس و حرکت پڑی رہیں۔ دونوں طرف سے پیش قدمی کرنے کے معاملے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ آخرکار اس سکوت کو ہندوؤں نے توڑا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مہیا کردہ موقع سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے دشمن کو مشتعل کرنے اور انہیں خندقوں کی طرف پیش قدمی کرنے پر اکسانے کے لیے 6,000 تیر اندازوں کو سامنے بھیجا تھا۔
کہ کھڑوں نے تیر اندازوں پر حملہ کر دیا اور سلطان کی موجودگی و جدوجہد کے باوجود پسپا ہو گئے۔ ہندو انتہائی گیز و غضب کے ساتھ مسلمانوں کے مورچوں میں داخل ہو گئے اور زبردست خون ریزی شروع ہو گئی۔ نہایت مختصر وقت میں 5,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ تاہم ہندوؤں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی ایک منظم فوج نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ دریں اثنا ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو ہندوؤں کے لیے بہت نقصان و ثابت تھا۔ محمود غزنوی کے ذہن میں دین اسلام کی تبلیغ اور ہندوؤں کے بتوں کی تباہی کا خیال جوش مار رہا تھا۔ اس نے فتح کے فوراً بعد قدس شہر نگر کوٹ کی طرف پیش قدمی کی اور پہلی مرتبہ ان کے بتوں کو توڑا اور ان کے مندروں کو زمین بوس کر دیا۔ اس نے پورے ملک کو آگ اور تلوار سے تباہ کرنے کے بعد بھیم کے مشہور علاقے کا محاصرہ کر لیا، جس کا شمار پنجاب کی مقدس خانقاہوں میں ہوتا تھا اور مال و زر کا ذخیرہ تھا۔ یہ ایک ڈھلوانی پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا جس سے شعلے نکلتے تھے، جنہیں موجودہ دور میں جلتے ہوئے مقدس فوارے کا جوالا مکھی کہا جاتا تھا۔ شمالی ہندوستان میں یہ سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس میں ایک شاندار مندر تھا۔ اس کی چھت اور دروازے قیمتی دھات کے تھے۔ یہ شاستروں کی تعلیم کے لیے ایک مشہور و معروف مدرسہ تھا۔ چھاونی نے جنگ میں حصہ لینے کے لیے قلعے کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے اندر موجود راہب جنگ اور خون خرابے سے بہت کم واقف تھے، چنانچہ انہوں نے اطاعت کے لیے درخواست کر دی اور مندر کے دروازے کھولنے کے بعد فاتح کے سامنے اوندھے منہ گر کر رحم کے لیے بھیک مانگی، جو انہیں دے دی گئی۔ سونے اور چاندی کی سلاخوں، جواہرات، سچے موتیوں، مونگیوں، ہیروں اور لالوں کی شکل میں مال غنیمت، جسے بھیم پر فاتح کے قبضوں کے دنوں میں مضافاتی بادشاہتوں سے جمع کر کے اس مندر میں رکھا گیا تھا، محمود غزنوی کے ہاتھ لگا، جو اس وسیع و عریض خزانے کے ہمراہ غزنی واپس لوٹا۔ 1009 عیسوی میں سلطان نے اپنے دارالخلافہ کے باہر میدان میں ایک بہت بڑا اجلاس منعقد کیا، جس میں اس نے اپنے امراء اور حیران و پریشان لوگوں کے سامنے پنجاب سے سونے کے تختوں، قیمتی پتھروں اور بے بہا قیمت کے زیورات کی شکل میں لائی گئی دولت کو پیش کیا۔ اس نے اپنے سرکاری افسروں کو ان کے منصب اور رتبے کے مطابق قیمتی تحائف بھی دیے۔ چھٹا حملہ 1011 عیسوی میں محمود غزنوی نے تھانے سر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ ہندو اس کا اسی طرح احترام کرتے تھے جس طرح مسلمان مکہ مکرمہ کا کرتے ہیں۔ آنند پال نے بے سود ہی بادشاہ کو تھانے سر کے خزانے پیش کیے اور اس سے وعدہ کیا کہ شاہی خزانے سے ہر سال اسی قدر ادا کرے گا اور اس کی مہم پر اٹھنے والے جملہ اخراجات کی ادائیگی کرے گا۔ اس کے علاوہ 50 ہاتھی اور نہایت ہی بیش قیمت تحائف پیش کرنے کا وعدہ کیا، لیکن محمود غزنوی نے سارے ہندوستان سے بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس نے اس پیشکش کو رد کر دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا، اس کے شہریوں کو لوٹ لیا، ان کے بڑے بڑے عظیم الشان مندروں کو تباہ اور بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ ان بتوں میں سب سے اہم بت کو جگسوم کہا جاتا تھا اور اس کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ یہ روز تخلیق سے موجود ہے۔ اسے بے شمار ٹکڑوں کی صورت میں غزنی، مکہ مکرمہ اور بغداد روانہ کیا گیا تاکہ گلیوں میں پاؤں تلے روندا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے اس موقع پر 2 لاکھ قیدی غزنی روانہ کیے۔ اس دفعہ بہت سا مال غنیمت بھی حاصل کیا گیا۔ 7واں حملہ 1013 عیسوی میں محمود غزنوی نے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ بلوات کے پہاڑوں میں واقع نندونا کے خلاف پیش قدمی کی اور بھرپور حملہ کے بعد چھاونی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ آنند پال کے بیٹے اور جانشین جے پال دوم نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ سلطان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس نے اپنی فوج کے ہمراہ کشمیر کا رخ کیا۔ محمود غزنوی نے پہاڑی علاقے میں ایک حاکم کو تعینات کیا اور بغیر کوئی دقیقہ فرد گزاشت کیے کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اس پر لاہور کے راجہ نے صوبہ کو خبردار کیا، خیرباد کہا اور پہاڑوں کی طرف فرار ہو گیا۔ محمود غزنوی نے کشمیر کی تمام عظیم الشان دولت کو لوٹ لیا اور وہاں کے باشندوں کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور لوٹ مار کے بیش بہا قیمتی سامان کے ساتھ اپنے دارالخلافہ کی طرف لوٹ گیا۔ 8واں حملہ 2 سال کے بعد سلطان نے چند باغی سرداروں کو سزا دینے اور چند قلعوں کو فتح کرنے کے لیے، جن پر گزشتہ مہم کے دوران حملہ نہیں کیا گیا تھا، دوبارہ کشمیر کا رخ کیا۔ ان میں سب سے اہم لوکوٹ کا قلعہ تھا، جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لیے بہت مشہور تھا۔ موسم گرما کے دوران اس مقام کو فتح کرنے کے لیے سلطان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی اور موسم سرما شروع ہونے پر سلطان کو اس مہم کو ترک کر کے مجبور ہو کر غزنی واپس جانا پڑا۔ 9واں حملہ
1017 کے موسم بہار میں سلطان 1,00,000 گھڑ سوار اور 20,000 پیادہ فوج کے ہمراہ کنوج کی طرف بڑھا۔ اس نے کشمیر کے شمالی پہاڑوں کا راستہ اختیار کیا۔ کنوج کا راجہ بڑی شان و شوکت اور جاہ جلال کا حامل تھا، لیکن دفاع کے لیے پوری طرح تیار نہ ہونے کے باعث اس نے امن پر صلح کر لی۔ اس کے بعد اس نے میرٹھ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے بادشاہ ہردیت رائے نے بھی اطاعت قبول کر لی، پھر جمنا کے کنارے پر آباد مہاون کی طرف بڑھا اور اسے تسخیر کر لیا۔ راجہ کیل چند نے مایوسی کی حالت میں پہلے اپنی بیوی بچوں کو قتل کیا اور اس کے بعد اپنی تلوار کی نوک کو اپنی جانب کر کے اپنا خاتمہ بھی کر لیا۔ تب اس نے متھرا کے بہترین شہر کی طرف رخ کیا۔ وہ کرشن با صدیوں کے لیے وقف تھا۔ قلیل مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد اس نے لوٹ مار شروع کر دی گئی۔ تمام بتوں کو یا تو پاش کیا یا جلا دیا گیا۔ زیادہ تر مندروں کو مسمار کیا اور سونے و چاندی کی صورت میں بہت بڑا خانہ لوٹ لیا۔ محمود غزنوی 20 روز تک کنوج میں ٹھہرا۔ اس دوران شہر میں خوب آتش زنی اور غارت گرمی کی گئی۔ چند چھوٹے راجاؤں کو متی کرنے کے بعد سلطان لوٹ مار کی دولت اور بے شمار قیدیوں سمیت غزنی کی طرف لوٹا۔ اس کی فوج نے اپنی طرف سے جو لوٹ مار کی تھی وہ سرکاری خزانے کی لوٹ مار سے کسی طرح بھی کم نہ تھی۔ محمود غزنوی ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران ہندوستان کی فن تعمیر کی خوبصورتی سے بڑا متاثر ہوا۔ اپنے دارالخلافہ میں پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پتھر اور سنگ مرمر کی ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی۔ اس نے اسے قالینوں، فانوس اور سونے چاندی کے ساز و سامان سے مزین کیا۔ وہ اسے آسمانی دلہن کہتا تھا۔ اس کے درباری عمرہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ دارالحکومت کو نجی محلات اور سرکاری عمارات سے مزین کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ محمود غزنوی نے سرکاری خزانے کی مدد سے شاہی مسجد کے قریب وجوار میں ایک عظیم الشان جامع، نہایت عالم و فاضل مصنفین کی کتب پر مبنی دارالمطالعہ کتب خانہ، قدرتی عجائبات اور فن کے نمونوں پر مشتمل عجائب گھر تعمیر کرایا۔ فن تعمیر کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوا اور مختصر سے وقت میں محمود غزنوی کا دارالخلافہ خوبصورت مساجد، 12 دریوں، فواروں، تالابوں، محرابوں، نالوں اور چوبچوں سے مزین ہو گیا۔ وضاقتہ اور کاریگری کے لحاظ سے گزشتہ ادوار کی کوئی عمارت ان کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ 1019 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے بغداد کے خلیفہ القادر باللہ کے پاس اپنی فتوحات کی ایک سرگزشت روانہ کی۔ اس نے اسے شہر کے مسلمانوں کے ایک عظیم الشان اجتماع کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے قرہ ارض کے دور دراز علاقوں میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی فتوحات پر بہت خوشی منائی۔ 10واں حملہ 1021 عیسوی میں ہندو راجاؤں کی متحد فوج نے کنوج کے راجہ کنور رائے پر حملہ کر دیا۔ کیونکہ اس راجہ نے محمود غزنوی سے الحاق کر لیا تھا، سلطان نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی، لیکن اس طر بیشتر کہ وہ کنوج پہنچتا، اس پر بندریل کھنڈ کا کالنجر کے راج نندا نے قبضہ کر لیا۔ اس نے کنور رائے اور اس کے متعدد سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے سلطان کالنجر کی طرف روانہ ہوا اور نندا رائے کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس فتح کے بعد محمود غزنوی نے کشمیر کی طرف پیش قدمی کی اور راستے میں لوکوٹ کے ناقابل تسخیر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ تب وہ لاہور میں داخل ہوا اور آنند پال کے کنوج کے راجہ کے خلاف متحد فوج میں شمولیت کے باعث اتفاقاً اس نے اپنے فوجی دستوں کو شہر کی لوٹ مار کا حکم دے دیا۔ یہاں پر بے شمار دولت اس کے ہاتھ لگی اور راجہ نے جب اپنے آپ کو دشمن کا مقابلہ کرنے میں ناکام پایا تو پناہ حاصل کرنے کے لیے اجمیر کی طرف بھاگ گیا۔ اسی سال موسم بہار میں محمود غزنوی نے مفتوح صوبوں پر اپنے صوبیدار تعینات کیے اور غزنی روانہ ہو گئے۔ اس نے لاہور کا انتظام اپنے پسندیدہ مشیر اور جنرل ملک ایاز کے سپرد کیا، جس کا نام بہت سی روایات اور اپنے آقا کے ارشادات میں موجود ہے۔ ملک ایاز نے لاہور کا قلعہ اور فیصل تعمیر کرائی، شہر کو وسیع اور خوبصورت بنایا۔ محمود غزنوی کے اس مقبول عام حاکم کے دور میں لاہور علم و فضل کا گوارا بن گیا اور غزنی سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ان میں حضرت مخدوم شیخ علی گنج بخش حجویری بھی تھے، شہر کے باہر جن کا مزار داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہے اور مسلمان اس کی بہت تکریم و تعظیم کرتے ہیں۔ محمود غزنوی نے اپنے نام کی نسبت سے لاہور کو محمود غزنوی پور کہنا شروع کر دیا۔ اس نے لاہور میں سکے مضروب کرائے جن پر عربی اور ہندی کی مندرجہ ذیل عبارت درج تھی۔
اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ حکومت کے دائیں ہاتھ دین پناہ محمود غزنوی نے اللہ کے نام سے اس درہم کو 418 ہجری میں محمود غزنوی پور میں مضروب کرایا۔ 11واں حملہ 2 سال بعد محمود غزنوی نے کالنجر کے راجہ نندا رائے کو مزہ چکھانے کے لیے دوبارہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی۔ کیونکہ گزشتہ مہم کے دوران وہ سزا سے بچ گیا تھا، وہ اس کے خلاف لاہور کے راستے سے بڑھا اور گوالیار سے گزرنے کے بعد اس نے اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن راجہ نے اطاعت کر لی۔ اس طرح وہ محفوظ رہا۔ نندا رائے نے بروقت اطاعت اور قیمتی تحائف پیش کر کے اپنے آپ کو آفت سے بچا لیا۔ انہیں قبول کر لیا گیا اور اپنے علاقوں کے قبضہ برحال رکھا گیا۔ 12واں حملہ محمود غزنوی کافی عرصہ سے کاٹھیا واڑ کے ایک ساحلی شہر سومنات کے مشہور و معروف مندر کی دولت اور تقدس کے بارے میں سنتا چلا آ رہا تھا۔ وہاں پر ہندوستان کے سبھی حصوں سے پجاری جمع ہوتے تھے۔ سومنات کا مندر ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ سوما دیوتا جس کے نام پر یہ مندر مشہور تھا، اس کو تمام ارواح پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ اس کے بارے میں اس عقیدے کا اظہار کیا جاتا تھا کہ وہ تمام نتائجوں کو باقاعدہ بناتا ہے اور روحوں کو سزا و جزا دینے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے۔ مندر بہت عالیشان تھا اور تمام پجاری اس کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ بہرحال بت پرستی کے اس جیسے مراکز کو تباہ کرنے کے لیے تہیہ کر کے اس نے ستمبر 1024 عیسوی میں غزنی سے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی۔ اس کے ہمراہ ترکستان اور ہمسایہ ممالک کے 30,000 نوجوان رضاکار تھے۔ انہوں نے اس مندر کو تباہ کرنے کے لیے سلطان کی فوج میں بلا معاوضہ شمولیت اختیار کر لی تھی۔ ملتان کے صحرا کو عبور کرنے کے بعد وہ اجمیر پہنچا۔ اس نے اس میں لوٹ مار مچا دی اور دیگر قلعوں کو تسخیر کرتا اور بلا مزاحمت تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا سومنات پہنچ گیا۔ مندر کے قلعہ کا راجپوتوں نے بڑی جوان مردی سے دفاع کیا اور مسلسل 3 روز تک مسلمانوں کے حملوں کو عظیم نقصان کے ساتھ پسپا ہونا پڑا۔ آخرکار محمود غزنوی اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مدد کی درخواست کی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سرکشین جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھام کر حوصلہ افزائی کی خاطر اپنی فوج میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے کچھ اس قدر گرم جوشی سے نعرہ لگایا کہ وہ سب ایک طوفان کی صورت میں قلعہ پر ٹوٹ پڑے اور چھاونی کے 5,000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی ماندہ فوج اپنی جان بچانے کے لیے کشتیوں پر سوار ہو گئی، لیکن مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بے شمار کشتیوں کو ڈبو دیا۔ اب محمود غزنوی مندر میں داخل ہوا۔ اس کے بیٹے چند عمرہ اور سردار اس کے ہمراہ تھے۔ جیسے ہی وہ ایک عظیم الشان ایوان میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سامنے پتھر کا ایک 9 فٹ بلند بت دیکھا۔ سلطان نے مجسمے کے قریب پہنچ کر اپنے گرز کی ایک ہی کاری ضرب سے اس کا ناک اڑا دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ بت کے 2 ٹکڑے غزنی روانہ کر دیے جائیں، ایک کو جامع مسجد کی دہلیز پر پھینک دیا جائے اور دوسرے کو اس کے محل کے صدر دروازے پر رکھ دیا جائے۔ اسی وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے بھی 2 اور ٹکڑے روانہ کیے گئے۔ برہمنوں نے سلطان کے سامنے پیشکش رکھی کہ اگر وہ بتوں کو چھوڑ دے تو وہ اسے بہت بڑی مقدار میں سونا دیں گے۔ حتیٰ کہ محمود غزنوی کے درباریوں نے بھی اسے مشورہ دیا کہ ایک بت کی تباہی سے بت پرستی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن محمود غزنوی نے یہ بات کہتے ہوئے اس خیال کی تصدیق اڑائی کہ اگر اس نے دولت کی خاطر اس بت کو چھوڑ دیا تو آنے والی نسلوں میں اس کا نام بت فروش کے طور پر لیا جائے گا، جبکہ اس کا مقصد اس کے بجائے بت شکن کہلانا ہے۔ بت کو اسی وقت پاش پاش کر دیا گیا تو اس کے اندر سے اس دولت سے کہیں زیادہ مالیت کے ہیرے جواہرات برآمد ہوئے جس کی پیشکش راہبوں نے کی تھی۔ سومنات میں مختصر قیام کے بعد سلطان کے کچ میں گنداوا اور شاندار شہر انہلواڑہ کو فتح کیا اور اس ملک کے راجہ کو گجرات کی سلطنت عنایت کرنے کے بعد سندھ کے راستے غزنی کی طرف لوٹ گیا۔ سومنات کی مہم اور گجرات کی معرکہ میں 2.5 سال صرف ہوئے۔ 13واں حملہ ہندوستان کے لیے محمود غزنوی کی آخری مہم کا آغاز 1027 عیسوی میں ہوا۔ یہ مہم دریائے سندھ کے کناروں پر آباد جاٹ قبائل کے خلاف تھی۔ انہوں نے گجرات سے واپسی پر مسلمانوں کی فوج سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ ان قبائل کو تسخیر کر لیا اور اس کے بعد ہندوستان پر مزید کسی حملے کا ارادہ نہیں کیا۔
تو پیارے دوستو، یہی تھا آج کا ویڈیو محمود غزنوی کے ریلیٹڈ، ان کے حملوں کے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا من کیا دوستو، تو اس لیے آپ کے لیے یہ بہترین سا ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو پیارا دوستو، ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے، تاکہ آگے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم اسی جو ٹاپک ہے محمود غزنوی کے حملے، تو اس کے بعد اور باقی حملے انہوں نے کہاں پہ کیے، تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، تاکہ آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو بھی اسی کے متعلق بنا سکیں۔ تو چلیے دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔